300 BC में साइप्रस के शहर में एक बहुत अमीर ताजिर आता था जिसका नाम जीनो ऑफ सीटियम था। जीनो एक तेज दिमाग ताजिर था। एक सफ़र के दौरान जब वो फिनिशिया से परेस जा रहा था तो उसकी कश्ती उसके तमाम माल के साथ डूब गई, उस एक वाक़े की वजह से जो ना जीनो के कंट्रोल में था और ना किसी और के। ये बहुत अमीर आदमी एक पल में गरीब बन गया। सोचो, अगर तुम जीनो होते, तुम्हारी पूरी जिंदगी की मेहनत कुदरत की ताकत की वजह से एक लम्हे में ख़त्म हो जाती, तो तुम कैसे रिएक्ट करते? सही रिएक्शन क्या होता? क्या तुम गुस्सा होते? क्या तुम उदास होते? क्या तुम्हें लगता कि ज़िंदगी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है? हम में से ज़्यादा लोगों के लिए ये तमाम रिएक्शंस बिल्कुल नॉर्मल होते, लेकिन जीनो के लिए नहीं, जो स्टोइसिज्म का फाउंडर था। एक छोटी सी तब्दीली हमेशा के लिए असर छोड़ सकती है और तुम्हारी सोच को नए अंदाज से देखने, आगे चलकर बहुत बड़े और गहरे चेंजेस ला सकती है। स्टोइसिज्म का असल मतलब एक्सेप्टेंस और बेपरवाही की डेफिनेशन है। सुकरात और दूसरे अजीम फिलोसोफर्स की टीचिंग पढ़ने के बाद जीनो ने स्टोइसिज्म को क्रिएट किया और लोगों को सिखाया। जीनो के मुताबिक हमारे पास इस बात का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हमारे पास इस बात का कंट्रोल होता है कि वो चीज़ हमें किस तरह अफेक्ट करेगी और हमें इस कंट्रोल को बेहतरीन तरीके से यूज़ करना चाहिए। गिर चुके दूध पर रोने की बजाय या इस केस में डूब चुके माल पर रोने की बजाय जीनो ने सिचुएशन में अपना कंपोजर मेंटेन करने पर फोकस किया। मुश्किल हालात के बावजूद वो पुरसकून और न्यूट्रल रहा। आजकल लोग स्टोइक लोगों को अक्सर ऐसे लोग समझते हैं जो टूट नहीं सकते, जो जज्बाती एक्सट्रीम्स में कम ही जाते हैं, जैसे शदीद गुस्सा या एंग्जाइटी के दौरे। लेकिन स्टोइसिज्म का असल आइडिया इससे बहुत ज़्यादा गहरा था। सिर्फ अनइमोशनल लोगों को डिस्क्राइब करने की बजाय स्टोइसिज्म दुनिया को देखने, समझने और बयान करने का एक तरीक़ा था। ये एक लाइफ स्टाइल था और ये लाइफ स्टाइल सदियों से चला आ रहा है। स्टोइक फ़िलोसफी को आज भी बिल्कुल उसी तरह अप्लाई किया जा सकता है जैसे हज़ारों साल पहले किया जाता था, और इसके फ़ायदे आज भी उतने ही पावरफुल हैं। स्टोइसिज्म हमें ये एबिलिटी देता है कि हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से आने वाले नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करें और उन्हें ऐसी सोच में बदलें जो हमें दुनिया को एक यूनिक पर्सपेक्टिव से देखने का मौका दे। याद रखिए, पर्सपेक्टिव ही सब कुछ होता है और दुनिया में हर इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, इसीलिए हर किसी का नज़रिया भी अलग हो सकता है। क्योंकि स्टोइसिज्म के फॉलोअर्स पब्लिक जगहों पर जाते थे, फ़िलॉसफी डिस्कस करते और लोगों को सिखाते थे, इसीलिए उनकी फ़िलॉसफी आम लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच गई। उनका मानना था कि स्टोइक प्रिंसिपल्स हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें स्कूल की चारदीवारी या महल के कोर्टयार्ड्स तक महदूद रखना बेकार था। इसी वजह से गुलाम से लेकर बादशाह तक हर कोई स्टोइसिज्म सीख सकता था और स्टोइक बन सकता था, और लोग बने भी। दुनिया के मशहूर स्टोइक्स में एपिक्टेटस शामिल है, जिसका नाम एक्वायर्ड का मतलब देता है क्योंकि वो कभी गुलाम था। फिर सेनेका था जो एक मशहूर स्टेट्समैन था, और मार्कस ऑरेलियस भी था जो रोमन एम्परर था और तारीख के सबसे पावरफुल लोगों में से एक माना जाता है। शुरू के स्टोइक वही प्रैक्टिस करते थे जो वो प्रीच करते थे। वो हर किस्म की सेग्रीगेशंस के खिलाफ थे और इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ते थे। उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन लफ्ज़ भी इन्वेंट किया जिसका सीधा मतलब था दुनिया का शहरी। आज जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो हम न्यूयॉर्क सिटी, टोरंटो, दुबई या लंदन जैसे शहरों का सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स हैं। स्टोइक्स इसी तरह की यूनिटी और एकता की बात करते थे। उस ज़माने में जब ये चीज़ आम नहीं थी, औरतों को भी आज़ादी से स्टोइसिज्म सीखने और स्टोइक बनने की इजाज़त थी। तो फिर इतने लोग स्टोइसिज्म को लाइफस्टाइल क्यों अडॉप्ट करते हैं? एक ऐसी दुनिया में जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट से भरी हुई है। हमारे इमोशंस अक्सर हमारे रास्ते में आ जाते हैं। हकीकत में हम सिर्फ इसीलिए उदास नहीं होते क्योंकि बुरी चीज़ें होती हैं, हम इसलिए उदास होते हैं क्योंकि बुरी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होती हैं। बारिश एक अच्छी चीज़ है, ये पौधों को पानी देती है, जानवरों के लिए पानी प्रोवाइड करती है और मौसम को ठंडा और ह्यूमिड रखती है। लेकिन सच ये है कि जब बादल तुम्हें बाहर बिना अम्ब्रेला के, बिना छतरी के पकड़ लें तो वो कभी अच्छा एक्सपीरियंस
نہیں ہوتا، تو پھر بارش شروع ہوتے ہی ہم رونا کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ اس لیے کیونکہ حالات برے ہونے کے باوجود ہم بارش کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ان اوائڈیبل ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ ہم موسم کو کنٹرول نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں کتنا بھی برا لگے۔ بارش گزر جاتی ہے اور روشنی واپس آ جاتی ہے۔ اسٹوئسزم بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جو بھی بری چیز ہو سکتی ہے وہ ہوگی، ہم اسے روک نہیں سکتے۔ سب سے برے آؤٹ کم کا تصور کرو اور اس بات پر مطمئن رہو کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اسٹوئسزم کی ایک ایکسرسائز کو والنٹری ڈسکمفرٹ کہا جاتا ہے، جو شکر گزاری کا احساس کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ کچن کے فلور پر سو جاؤ۔ جب عام طور پر گرم شاور لیتے ہو تو ٹھنڈے شاور لو۔ کچھ دن صرف آلو کھا کر گزارا کرو۔ ایسی چیزیں، یہ ایکسرسائز تمہیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں، تم پھر بھی زندہ رہ سکتے ہو، اور اگر تمہاری سوچ صحیح ہو تو تم ترقی بھی کر سکتے ہو۔ ان انکمفرٹیبل سچویشنز کو برداشت کر کے ہم اپنے ذہن کو فیوچر کی بدقسمتیوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ایڈورٹیزمنٹس ہر وقت ہمارے سامنے دھکیلی جا رہی ہیں، ہمیں یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس نیکسٹ بیسٹ چیز نہیں ہوگی، ہم ایک خاص طرح سے نہیں دکھیں گے یا ایک خاص اماؤنٹ کا پیسہ نہیں کمائیں گے تو ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ پیغام آج پہلے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں بنا زیادہ کچھ جانے ہوئے، پھر ہم گھر میں، اسکول میں اور دنیا کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر یہ تینوں سورسز ہمیں مختلف طریقوں سے سکھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہمیں یہ سارا نالج اندر تک بسا لینا چاہیے؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم انجانے میں اپنی زندگی کے لیے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بنا سکتے ہیں، جو آخر میں ہمیں مایوس اور ان سیٹسفائیڈ چھوڑ دیتی ہیں، اور یہ جینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اس کے بجائے خود کو بہتر بنانے پر فوکس کرنا چاہیے، صرف اپنے لیے۔ ہمیں کام بھی صرف اپنے لیے کرنا چاہیے اور کسی وجہ سے نہیں۔ اپنے ایکشنز کے ساتھ ایکسٹرنل ہوپس یا سیکنڈری اٹیچمنٹس جوڑنا اکثر ڈس اپوائنٹمنٹ تک لے جاتا ہے۔ زیادہ تر وقت ہم اس خالی پن کو ایکسٹرنل چیزوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا سارا پیسہ ایک فینسی کار، گھر یا فیملی شروع کرنے پر اڑا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ سب چیزیں ان کی ایکسٹرنل ویلیو کے لیے کرتے ہیں، ان کی انٹرنل ویلیو کے لیے نہیں۔ لیکن اسٹوئسزم سکھاتا ہے کہ اگر تم زندگی کو اس نظریے سے دیکھو گے تو تم اپنی خوشی ایکسٹرنل فورسز کے حوالے کر دو گے، ایسی فورسز جو ہمیشہ فیل ہو سکتی ہیں۔ کارز اکثر خراب ہو جاتی ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر پورے شہر مٹا دیتا ہے، اور ڈائیورس ریٹ ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن زندگی کی فری چیزیں بھی ایک کاسٹ کے ساتھ آتی ہیں، جگہ کی کاسٹ، فزیکل بھی اور مینٹل بھی۔ سینیکا نے ایک بار لکھا تھا، کم چیزوں کے ساتھ جینا سیکھنا تمہاری زندگی میں ان چیزوں کے لیے جگہ پیدا کرتا ہے جو واقعی تمہارے لیے میٹر کرتی ہے۔ اس کے بجائے ہمیں اپنی خوشی کو اپنی انٹرنسک ویلیو سے جوڑنا چاہیے، ایک انسان ہونے کی ویلیو سے، نہ کہ ان چیزوں سے جو ہم حاصل کرتے ہیں یا فزیکلی ایکوائر کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اپنا ذہن پرسکون رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، چاہے زندگی ہمارے سامنے کیا بھی لے آئے، کیونکہ آخر میں چاہے ہم جو بھی چاہتے ہوں، ہمارے پاس ان زیادہ تر چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوتا جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس اس بات کا پورا کنٹرول ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ یہی ڈائیکوٹومی آف کنٹرول ہے جو اسٹوئسزم کا سب سے امپورٹنٹ پرنسپل ہے۔ اسٹوئکس یہ سکھاتے ہیں کہ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی ویلیو ان چیزوں سے نہیں نکالنی چاہیے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں سے جو ہمارے کنٹرول میں ہیں ہمیں اپنی ویلیو نکالنی چاہیے۔ گول کی طرف اسٹرائیو کرنا ایک اچھی ٹریٹ ہے، لیکن جب
چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو اور تم ٹوٹ جاؤ تو اسٹوئک کے نزدیک یہ بیکار ہے۔ یوٹیوب ویڈیوز بنانا رومن ایمپرر ہونے سے کافی آسان ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تمہیں اپنا آئیڈیا بنانا پڑتا ہے جو بہت وقت لیتا ہے، پھر اس آئیڈیا پر ریسرچ کرنا ہوتا ہے، پھر اسے اسکریپ کر کے دینا ہوتا ہے کیونکہ وہ بیکار لگتا ہے، پھر دوبارہ شروع کرتے ہو، ویڈیو کی اسکرپٹ لکھتے ہو، ویڈیو بناتے ہو، ایڈٹ کرتے ہو، ٹائٹل اور تھمب نیل بناتے ہو اور اپلوڈ کرنے سے پہلے باقی سب چیزیں تیار کرتے ہو۔ اپلوڈ بٹن کلک کرنے تک سب کچھ تمہارے کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی تم اپلوڈ بٹن دباتے ہو پاور یوٹیوب الگوریتم کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر بھی بہت سے لانگ یوٹیوب ویڈیوز چینل یا انسٹاگرام اکاؤنٹ کی سکسیس کو ویوز، سبسکرائبرز اور فالوورز کی تعداد سے جج کرتے ہیں، جبکہ یہ میٹرکس زیادہ تر ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے۔ اسٹوئک سکھاتا ہے کہ اس کے بجائے تمہیں اپنے کام کی سکسیس کو اس ایفرٹ کی بنیاد پر جج کرنا چاہیے جو تم نے اپنے کام میں لگائی ہے، نہ کہ ان ایکسٹرنل ہوپس کے آؤٹ کمز پر۔ پروسیسر پر ٹرسٹ کرو۔ ایک ایسے انسان کے بارے میں سوچو جو پچھلے 6 ماہ سے اپنی جاب میں بہت محنت کر رہا ہے۔ اب اسے لگتا ہے کہ وہ پروموشن ڈیزرو کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی پرفارمنس رپورٹ لے کر باس کے پاس جاتا ہے۔ باس صرف تھینکس کہتا ہے، پروموشن نہیں دیتا، اور وہ گھر جا کر یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ اپنی جاب میں بیکار ہے۔ وہ یہ کنسیڈر نہیں کرتا کہ شاید باس صبح غصے میں اٹھا ہو، یا اس وقت کوئی اور زیادہ کوالیفائڈ ہو، یا ہو سکتا ہے کمپنی فائنینشیل لاس میں ہو اور پروموشن افورڈ نہ کر سکتی ہو۔ اسے اصل وجہ نہیں معلوم، لیکن پھر بھی وہ اپسٹ ہے۔ اگر وہ صرف اپنی ویلیوز اس پرفارمنس رپورٹ کی کوالٹی پر رکھتا جو اس نے سبمٹ کی تھی اور پروموشن حاصل کرنے کے لیے وہی محنت کرتا رہتا جو وہ کر رہا تھا، تو اوورآل وہ زیادہ خوش رہ سکتا تھا۔ صحیح پرسپیکٹو کے ساتھ اس کا گول ختم نہیں ہوتا، صرف پوسٹ پون ہوتا۔ یہی اپنی مائنڈ سیٹ کو دوبارہ فریم کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک سچا اسٹوئک اپنی سکسیس کو اپنے وینچرز کے فائنینشیل گین کی بنیاد پر نہیں دیکھتا، بلکہ اس بات سے سکون محسوس کرتا ہے کہ وہ پیسے سے خریدی جانے والی تمام چیزوں کے بغیر بھی ایک کمفرٹیبل آرام دہ زندگی جی سکتا ہے۔ یہی اسٹوئسزم کی 4 بنیادی ورچوز ہیں: عقل مندی، کریج، ٹیمپرنس اور انصاف۔ وزڈم کا مطلب ہے یہ سمجھنا کہ کیا چیز انٹرنل ہے اور کیا ایکسٹرنل، کیا چیز اندرونی ہے اور کیا چیز بیرونی، اور یہ صلاحیت رکھنا کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ان پر ہم اپنا ری ایکشن کیسے چوز کریں۔ جیسے وکٹر فرینکل نے کہا تھا، اسٹیمولس اور رسپانس کے درمیان ایک سپیس ہوتی ہے، اور اس سپیس میں ہماری یہ طاقت ہوتی ہے کہ ہم اپنا رسپانس چوز کر سکیں۔ کریج صرف 2 لفظ، پرسسٹ اور ریزسٹ۔ ٹیمپرنس یا ماڈریشن وہی ہے جو میں نے ابھی کیا، کام میں زیادہ کرنا یا کم الفاظ میں زیادہ کہنا۔ جیف بیزوس اور ایلون مسک فوربس لسٹ کے ٹاپ پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسٹوئکس یہ مانتے ہیں کہ دولت کی لمٹ صرف اتنی ہونی چاہیے کہ تمہارے پاس ضروری چیزیں ہوں، اور پھر اتنا کہ وہ کافی ہوں۔ جسٹس تمام ورچوز میں سب سے اہم ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ کسی کو بھی دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرنے کے لیے، نہ کہ صرف اپنے لیے۔ دنیا کے سب سے مشہور افریقن لیڈرز میں سے ایک تھے۔ جب وہ اپارتھائڈ کے خلاف لڑ رہے تھے تو انہیں عمر قید کی سزا دی گئی، جہاں وہ 27 سال تک قید رہے، اور پھر آخرکار انہیں رہا کر دیا گیا۔ جب وہ جیل سے نکلے تو انہیں ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ منتخب کر لیا گیا، اور بہت سے لوگوں کو لگا کہ اب وہ ان تمام لوگوں کو سخت سزا دیں گے جن کا اپارتھائڈ یا ان کی قید سے کوئی تعلق تھا، لیکن ظاہر ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جیل میں اپنے وقت کے دوران نیلسن مینڈیلا نے کئی رائٹنگز پڑھی اور اسٹوئسزم کی بہت سی بنیادی ویلیوز سیکھیں جن پر انہوں نے پوری زندگی عمل کیا۔ غلط کام کرنے والوں سے بدلہ لینے کی بجائے نیلسن
نیلسن منڈیلا نے اپنی قوم کو اس کا الٹا کرنے کا مشورہ دیا، سکون سے رہنے اور دوبارہ تعمیر کرنے کا۔ انہوں نے زور دیا کہ ماضی اب ان کے کنٹرول سے باہر ہے اور اب وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈیں اور ایک بہتر قوم تعمیر کریں۔ یہی اسٹوئکس کا طریقہ ہے۔ آج کے ماڈرن میڈیسنس میں بھی اسٹوئسزم کافی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، خاص طور پر پروسیجرز جیسے ریشنلی موٹیویٹڈ بیہیویئرل تھراپی اور لوگو تھراپی میں۔ REBT پیشنٹس کو نیگیٹو تھاٹس پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرتی ہے جو ایموشنل اور بیہیویئرل ایشو کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ تمہیں الاؤ کرتی ہے کہ تم ان تمام نیگیٹو تھاٹس کے پیچھے ریزننگ کو لاجک کے ذریعے چیلنج کرو، اور جب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سی تھاٹس بے بنیاد ہوتی ہیں تو تم ان کی جگہ زیادہ پروڈکٹیو اور ہیلدی بیلیفز لے سکتے ہو۔ دوسری طرف لوگو تھراپی اور اسٹوئک پرنسپل پر مبنی ہے کہ انسان پرپس سے ڈرائیون ہوتا ہے۔ سب سے اندھیری سچویشن میں بھی ہم اپنی زندگی کو میننگ اور خوشی سے بھر سکتے ہیں، صرف یہ جان کر کہ ہمارا پرپس کیا ہے۔ لیکن جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل۔ یہ ایک پروسیس ہے، بالکل ہر دوسری چیز کی طرح۔ ہمیں اپنی سوچ کے طریقے دوبارہ وائر کرنا پڑتے ہیں، پرانی سوچ کو نکالنا پڑتا ہے اور نئی سوچ کو لانا پڑتا ہے۔ اپنی خوشی سے ریلیٹڈ پرابلمس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں چوتھی چیز کی پریکٹس کرنی ہوگی، اپنی ویلیو کی ڈیفینیشن کو ان چیزوں کی طرف ری ڈائریکٹ کر کے جو ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ ہم ان چیزوں پر فکسیٹ ہونا چھوڑ سکتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں ہی نہیں، اور اوورآل ہم ایک زیادہ خوش اور میننگ فل زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسٹوئسزم ہمیں ماضی اور حال کے طوفان سے نکال کر پرسکون اور پرامن پانیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر ہماری کشتی ڈوب بھی جائے اور ہم سب ڈوب جائیں تب بھی ہم اس بات میں سکون پا سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھی زندگی گزاری، چاہے وہ اتنی لمبی نہ تھی جتنی ہم نے امید کی تھی، کیونکہ یاد رکھیے ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے۔